अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 26। मैंने ज़िंदगी में अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया और अब मैं कोई ऐसा फ़ैसला इस पर मुसल्लत नहीं करना चाहता जिसकी वजह से ये फिर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अब मैं मजबूर और बेबस हूँ। मेरे लिए सिर्फ यही आसरा है और मैं इसको कहीं खोना नहीं चाहता। जो इसकी मर्जी और फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। कंदील के बाप ने कहा। हाँ बीबी, आपकी रज़ा बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई एतराज़ हो तो कह दीजिए। फरीदी साहब ने कंदील से बराह रास्त पूछा। मैं अभी हाँ या ना कहने की पोजीशन में नहीं हूँ जब तक मैं हसन से खुलकर बात ना कर लूँ। कंदील ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, आप दोनों बात कर लीजिए। आप जो भी फैसला करें हमें कबूल होगा। आइए अनवर साहब, हम बाहर बैठते हैं। बच्चे बाशऊर हैं, समझदार हैं और ज़िंदगी की तलखियों और हक़ाइक़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमें उन पर एतमाद करना होगा। फरीदी साहब उसके डैडी को लेकर बाहर चले गए। कंदील, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि हम एक दूसरे पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जा रहे हैं? आपकी जो भी राय हो मुझे बता दीजिए। हसन ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। मालूम नहीं, मगर मुझे बहुत खौफ है। किस बात का? मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ कि ख्वाबों की दुनिया, तखयलाती व तस्वुराती बातें और फैंटेसी मुझे खुश रखने के लिए काफ़ी हो। मेरे अंदर कुछ ऐसी तलखियाँ हैं जिन्होंने मेरे तमाम जज्बों को ख़त्म करके रख दिया है, मेरी सोचों को महदूद कर दिया है। मेरा वजूद यख बस्ता हो चुका है, लेकिन कभी कभी अंदर दबी चिंगारियों से मेरा वजूद सुलगने लगता है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ की शदीद ख्वाहिश चैन नहीं लेने देती। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जिसमें किसी किस्म का डर, खौफ और शुबा न हो। और हर औरत की तरह मेरे अंदर कहीं कहीं ये ख्वाहिश भी मौजूद है, चाहने की और चाहे जाने की, मोहब्बत की और एहतराम की। अगरचे मैं ये कहती हूँ कि मेरे अंदर तमाम आरजुएं और तमन्नाएं ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं। वो कि हर जज्बा सर्द पड़ चुका है, मगर मैं उनकी रिवाइवल चाहती हूँ और अपनी सर्वाइवल के लिए तमाम सच्चे जज्बों, आरजुओं और तमन्नाओं की बका। मेरा माजी कोई अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस शख्स को सारा कुछ बता दूँ। उससे कुछ ना छुपाना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ कि जो मुझे अपनाने जा रहा है उसमें कितनी वसीउल क़ल्बी है कि तमाम खामियों समेत वो मुझे कबूल करने का हौसला पाता है या नहीं। मैं अपने घर में एक नाकारा वजूद की तरह पली हूँ। मुझे अपने शौहर के घर अहमियत चाहिए, अपनी ज़ात की शनाख्त और एक मकाम चाहिए, इज़्ज़त और नाम चाहिए। मैं ज़िंदगी में बहुत दफ़ा धुतकारी जा चुकी हूँ, लेकिन अब आइंदा नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। इसलिए मैं तमाम हक़ाइक़ आप पर वाज़े कर देती हूँ। फ़ैसला आपके हाथ में है। अगर आप में वाक़ई इतनी मॉरल करेज है कि हक़ाइक़ को समझने के बाद इन्हें कबूल भी करें और खुले दिल से कबूल करें तो फिर ठीक है। और उसने सारी बातें उसे बता दी। हसन सर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। आप अच्छी तरह सोच लें। अगर आपको नामंजूर है तो भी कोई मसला नहीं। ज़िंदगी में ऐसा तो होता है। मुझे आपसे कोई शिकवा ना होगा। मैं आपको वक्त देती हूँ। फैसला आपके हाथ में है। और वो उठकर चली गई। फरीदी साहब कमरे में दाखिल हुए। हसन खामोश बैठा था। हसन मियाँ, कुदरत उनका साथ देती है जो ज़िंदगी की आंख में आंखें डालने का हौसला रखते हैं। मेरा ख्याल है आप बेहतर फैसला करेंगे, फरीदी साहब ने कहा और बाहर निकल आए। कंदील अपने बाप के हमरा पहले ही जा चुकी थी। घर में अब तन्हाई के सिवा कुछ भी न था।
اور زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتا، اکثر کتابیں پڑھتا رہتا، تھک جاتا تو سو جاتا یا پھر واک کے لیے باہر نکل جاتا۔ زندگی کے کچھ دن تو اسی روٹین کی نظر ہو گئے۔ اس یکسانیت نے اسے تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ خود بھی گھبرا سا گیا۔ اگر قندیل کے بارے میں سیریس ہو کر سوچتا تو ندا بھی نظروں کے سامنے گھوم جاتی، اور یوں لگتا جیسے ایک خیال کے اوپر دوسرے کو مسلط کر کے دونوں کی حیت ہی کھو رہا ہو۔ وہ تنگ پڑ جاتا اور ایک شام فریدی صاحب کے پاس چلا گیا۔ انکل، میں یکسانیت سے تنگ آ گیا ہوں، وہ اس سے چھو کر بولا۔ میاں تو پھر کچھ ایسا کیجئے کہ بوریت نہ ہو۔ فریدی صاحب مسکرا کر بولے، لیکن کیا؟ یہ تو آپ پر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسا جس میں ذات کا اظہار بھی ہو اور مجھے سکون بھی ملے، حسن بولا۔ تو اس کے لیے مشاہدہ بہت ضروری ہے، فریدی صاحب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیسا مشاہدہ؟ خود کو جانچنے کا، لوگوں کو سمجھنے کا، کائنات کے بکھرے رنگوں کو سمیٹنے کا، شعور کا، اور شعور کے اندر چھپی بہت سی صلاحیتوں کا۔ حسن خلا میں گھورتا ہوا بولا، میرا بھی دل چاہتا ہے دنیا کو دیکھوں کھلی آنکھوں سے، اس کو پڑھوں، اس کے ایک ایک حرف کا مطالعہ کروں۔ حسن نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، ضرور، جب کائنات کو پڑھ لو گے تو سارے اسرار سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جب بھی کائنات کا کوئی رنگ تمہیں متاثر کرے تو اس کی ایک کڑی اپنے اندر ضرور ملانا، اور دوسری اس ذات کے ساتھ، اور پھر تمام تصورات اور نظریات واضح ہوتے جائیں گے۔ سنو، یہ کائنات، خدا اور انسان تینوں مل کر مثلث بناتے ہیں۔ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، تینوں ایک دوسرے کی شناخت ہیں۔ جو رنگ، جو رمز، جو پنہا راز کائنات میں مضمر ہے، وہ انسان کے اندر بھی ہیں، اور پھر وہ راز خدا کی ذات کا مظہر بھی ہیں۔ تینوں میں بہت یکسوئی اور ہم آہنگی ہے، بس ہر بات کو سمجھنے کے لیے شعور اور فہم چاہیے۔ ہاں، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے اچانک قندیل کے بارے میں بھی پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، حسن نے جواب دیا۔ دیکھنا، اتنا وقت نہ گزار دینا کہ بعد میں وقت سے ہی شکوے کرتے پھرو، وہ مسکرا کر بولے۔ جی بہت بہتر، لیکن میں پہلے ذہنی ہم آہنگی چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو کسی نقطے پر لا کر مطمئن ہونا چاہتا ہوں، حسن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری سوچ بہت بہتر ہے، تم جو بھی کرو گے یقیناً بہتر اور سوچ سمجھ کر کرو گے، فریدی صاحب بولے۔ شکریہ، میں اب چلتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ اگلے روز وہ ضروری سامان لے کر نکل کھڑا ہوا۔ جہاں بھی کوئی انوکھا درخت نظر آتا، جس کی جڑیں، شاخیں اوپر نیچے مختلف زاویے بناتی نظر آتی، وہ نہ صرف ان کی تصویریں بناتا بلکہ ان کو اپنے مووی کیمرے میں بھی محفوظ کرتا، اور پھر وہیں بیٹھ کر اس کی لوکیشن اور اس کی حیت پر تبصرہ بھی ڈائری میں نوٹ کر لیتا۔ عجیب قسم کی لذت اسے اس کام میں آ رہی تھی۔ جہاں پر مختلف لوگ، ان کے رسم و رواج، ان کی باتیں، ان کی حرکتیں نظر آتی، ان کو بھی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیتا۔ سفر کرتا کرتا وہ آہستہ آہستہ دور نکل گیا تھا، میدان سے سرسبز و شاداب وادیوں میں، وہاں سے جھیلوں کی طرف، کبھی کھنڈرات کا سفر کرتا ہوا سنگلاخ چٹانوں کی ابھرتی باہر نکلتی رنگ برنگی چٹانوں کو، کبھی ان کے اندر کھوکھلے غاروں، حشرات اور وہاں کے جانوروں پر، ہر چیز کو مشاہدہ کر کے وہ ان کی نہ صرف تصویریں بناتا رہا بلکہ ان کے اوپر پوری طرح تاثرات بھی قلم بند کرتا رہا۔ پورا مہینہ گزر گیا تھا اسے کائنات کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور مختلف کڑیوں کو ملاتے ہوئے۔
اس عرصے میں اس کا ذہن کتنا وسیع ہوا تھا، اس کی سوچ کتنی بدلی تھی، وہ خود حیران ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا ذہن کے بند کمرے کے روشن دان اچانک کھل گئے ہوں، جن سے تازہ ہوا کے جھونکے باہر آ رہے ہوں اور اس کے ذہن کو معطر کر رہے ہوں۔ وہ کتنا مسرور ہو رہا تھا، اس کا اندازہ صرف اسے ہی تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر کی تلخیوں پہ آہستہ آہستہ قابو پاتا جا رہا تھا۔ دل میں ایک لگن سی پیدا ہوتی جا رہی تھی، نئے نئے خیالات، تصورات، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق۔ ارد گرد پھیلی وسیع کائنات کے رنگوں نے اس کے اندر کو بھی آہستہ آہستہ سرسبز کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ گھر لوٹا تو نہ صرف خوبصورت یادوں کا انبار اس کے ساتھ تھا، بلکہ کینوس اور تصویروں سے لدے تھیلے بھی اس کے ہمراہ تھے۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ 2-3 دن سوتا رہا۔ نہ جانے کب سے بیل ہو رہی تھی، اس کو کوئی ہوش نہ تھی۔ بالآخر اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو اس کا یونیورسٹی کا ایک پرانا دوست عمیر اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ عمیر، تم یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ارے بھائی، اندر تو آنے دو، کہ ساری باتیں یہیں پوچھ لو گے۔ عمیر شوخ لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں آؤ، بہت مشکل سے تمہارے گھر کا ایڈریس ملا ہے۔ عمیر ارد گرد دیکھ کر بولا۔ وہی تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ میری یاد کیسے آئی۔ یار یہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے۔ پوسٹنگ کہاں؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے میں نے ایک قومی اخبار جوائن کیا ہے اور یہاں خاص طور پر ایک اہم کام کے سلسلے میں بھیجا گیا ہوں۔ جب یہاں آیا تو تمہارا ایڈریس نہیں تھا، پھر ندا سے تمہارا ایڈریس لیا۔ ندا سے؟ اتنے عرصے بعد ندا کا نام سن کر وہ چونکا۔ ہاں، لیکن تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا ندا سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں؟ عمیر نے لاپرواہی سے پوچھا۔ ہاں یوں ہی سمجھو، لیکن تمہیں ندا کہاں ملی؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید ندا کی شادی ہو گئی ہے۔ میں مارکیٹ جا رہا تھا تو اس کو کسی کے ساتھ گاڑی میں دیکھا، پھر میں نے اسے فون کیا اور پوچھا بھی مگر اس نے ٹال دیا۔ ویسے اگر تم کہتے ہو تو پوچھ لوں گا اگلی دفعہ۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ تم بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ عمیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤٹنگ کے لیے باہر گیا تھا، ابھی 2 دن ہوئے ہیں لوٹا ہوں۔ تم یہاں کہاں ٹھہرے ہو؟ حسن نے سوال کیا۔ میری رشتے کی ایک خالہ ہے، ان کے پاس۔ دیکھو عمیر، میرا گھر بالکل خالی ہے، تم جاؤ اور فوراً سامان لے کر آؤ، میں مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے فراخ دلی سے آفر کی۔ اچھا بابا، لے آؤں گا، پہلے چائے کا ایک کپ تو پلا دو۔ ہاں تم بیٹھو، میں چائے لے کر آتا ہوں، حسن کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ ارے یار، خود چائے بناؤ گے؟ ہاں تو اور کیا، اسی لیے تو کہتا ہوں ادھر ہی آ جاؤ، تو مل کر بنایا کریں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ویسے ایک بات ہے حسن، تم پہلے سے کچھ بہتر لگ رہے ہو۔ عمیر نے اس میں واضح تبدیلی دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ صحت بھی بہتر ہوئی ہے اور مزاج بھی۔ یہ تو آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ بندہ کس قابل؟ حسن نے بھی قہقہا لگایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آ گیا اور وہ دونوں چائے پینے لگے اور باتیں بھی کرنے لگے۔ اگلے دن عمیر اپنا سامان لے کر اس کے ہاں آ گیا۔ رفتہ رفتہ دونوں میں خوب بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی۔ حسن، یہ تم اتنا سامان اکٹھا کر کے لائے ہو، اس کا کچھ کرو بھی۔ عمیر نے رائے دی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ بھئی ان کی ایڈیٹنگ کرو، ان کی ڈاکیومنٹری بناؤ اور پھر اس کو ٹی وی پر دیتے ہیں، اور جو تصویریں اور انفارمیشن ہے اس کو ارینج کرو، اس کو اخبار میں سفر نامے کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ عمیر نے تجویز دی۔ ریلی؟
گڈ آئیڈیا، وہ خوشی سے بولا۔ اس کو یوں لگا جیسے ایک کاز مل گیا ہو، ایک ٹارگٹ، اور وہ پوری محنت سے ہر وقت اس میں اتنا مصروف رہتا کہ عمیر ہی جھنجھلا جاتا۔ یار تمہیں تو آئیڈیا دے کر میں خود ہی پھنس گیا ہوں، تم سے تو بات کرنے کو ہی ترس گیا ہوں۔ سوچتا ہوں خالہ ہی بہتر تھی، کمپنی تو تھی نا۔ کس کی کمپنی؟ خالہ کی یا کسی اور کی؟ حسن نے مانا خیز انداز میں پوچھا۔ عقل مند ہو، خود ہی سمجھ لو، پھر تو زیادتی ہوئی تمہارے ساتھ، لیکن فکر نہ کرو، صرف چند دنوں کی بات ہے۔ حسن مسکرا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں کے لیے گھر جا رہا ہوں، اتنے دنوں میں تم کام مکمل کرو، واپسی پر پھر بات کریں گے۔ عمیر نے بتایا۔ کب جا رہے ہو؟ ابھی نکلنے والا ہوں۔ اور آؤ گے کب؟ ایک ہفتہ تو لگ جائے گا، ایک عزیز کی شادی بھی ہے، اب میں ذرا تیار ہو لوں۔ عمیر واش روم کی طرف جاتا ہوا بولا، اور وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا تو وہ اسی طرح اپنے کام میں مگن تھا۔ اچھا حسن، اب میں چلتا ہوں، ندا کے لیے کوئی پیغام ہو تو دے دو۔ عمیر نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اس نے بغور عمیر کی طرف دیکھا اور آہ بھری۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ عمیر چلا گیا اور پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا، مگر اب ہر کام الٹا ہو رہا تھا، ہر کام بگڑ رہا تھا۔ ذہن آہستہ آہستہ بکھر رہا تھا، سوچیں منتشر ہو رہی تھیں، خیالات بگڑ رہے تھے۔ اس کو غصہ آنے لگا، اس نے سب کچھ ایک طرف پھینک دیا اور خود گھر سے باہر نکل گیا، ویران سڑک پر۔ عمیر کی واپسی تک اس نے مکمل ڈاکیومنٹری بنا لی تھی، جس میں اس نے مختلف قسم کے پتھروں، چٹانوں اور ان کے اندر اگنے والی جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی۔ اس کی پکچرائزیشن اور کلوز اپ ایسے زبردست تھے کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ اس نے عمیر کو آتے ہی وہ دکھائی تو وہ بھی بے حد خوش ہوا۔ حسن، تم نے یقیناً بہت زبردست کام کیا ہے، اور حسن، جو بھی کام انسان جان توڑ محنت سے کرتا ہے وہ ضرور شاہکار ثابت ہوتا ہے۔ عمیر خوشی سے بولا، ہاں یار، بس یہ تمہاری ہی انسپریشن تھی۔ واقعی، بعض اوقات تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی انسان کو کتنا پر امید بنا دیتی ہے، اور وہ کتنے بڑے بڑے کام سر انجام دے دیتا ہے۔ عمیر نے جواب دیا، کل ہی انشاءاللہ میں اپنے دوست کو فون کروں گا، وہ ٹی وی میں کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور سنو، تمہارا سفر نامہ کہاں تک پہنچا؟ اس پر ابھی میں نے کام شروع نہیں کیا، ڈاکیومنٹری پر ہی کرتا رہا ہوں، اب اس کے بعد اس کو شروع کروں گا۔ تم سناؤ، شادی کیسی گزری؟ بہت اچھی، خوب انجوائے کیا، اور ہاں یاد آیا، تمہارے لیے ندا نے خط بھیجا ہے۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے چونکا۔ ہاں بھائی، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ زندہ انسانوں سے ہر قسم کی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے ایک لفافہ اسے دیا۔ اس نے خط کھولا، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ عمیر کی زبانی، مجھے تمہارے حالات کا علم ہوا، لیکن میں خود اتنی بے بس تھی کہ تم سے کسی قسم کا رابطہ نہ کر سکی۔ ابو اچانک بیمار پڑ گئے، اور ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ بستر مرگ پر ہی انہوں نے میری شادی میرے کزن سے کر دی۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا تھا؟ زندگی ہمیں گزار ہی رہی ہے۔ اب میں پیرس جا رہی ہوں۔ تم وہ شخص ہو جس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی، اور تم بھی شادی کر لینا۔ زندگی کو خوشی خوشی گزارو، اور زندگی میں ایسا ساتھی ڈھونڈنا جو تمہیں خوش رکھ سکے، اور جسے تم وہ سارا کچھ دے سکو جو کبھی تم مجھے دینا چاہتے تھے۔ حسن، دیکھنا، منافقت مت کرنا، تمہارے لیے ہمیشہ کی طرح دعا گو، ندا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ پریشان سا ہو گیا۔ یار، یہ کیا بات ہوئی؟
تم ندا کا خط پڑھ کر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، تم بھی گھر بساؤ کہ بس اب لکیر ہی پیٹتے رہ جاؤ گے؟ سچی بات ہے، مجھے تم جیسے نامراد قسم کے عاشق لوگ سخت ناپسند ہیں۔ مردوں کی طرح ایک کے بعد ایک اور عشق کرو، شادی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ اور صحیح، اور نہ تو اور صحیح، کمی تھوڑی ہے۔ عمیر نے یوں منہ بنا کر کہا کہ اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ لائف انجوائے کرو، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اور ایک بات ذہن میں رکھو، جہاں عشق کرو وہاں شادی نہ کرو، کیونکہ عشق کا فیوز 2 دن میں اڑ جائے گا اور شادی تلخ ہو جائے گی۔ بلکہ وہاں شادی کرو جہاں کوئی چکر نہ ہو، دونوں کا بھرم رہ جاتا ہے۔ عمیر نے پھر قہقہا لگایا۔ عمیر، تم نہیں سدھرو گے، یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی تھے، ہر وقت قہقہے ہی لگاتے رہتے تھے، اور اب بھی ذرا میچور نہیں ہوئے۔ حسن نے مسکرا کر کہا، بری صورت بنانے کو تم میچور ہونا کہتے ہو؟ بھائی میاں، میں باز آیا ایسی میچیورٹی سے۔ ویسے اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو تم مجھ سے زیادہ میچور اپنے آپ کو ثابت کرو۔ اب چائے لے آؤ کہ ویسے ہی دماغ خالی کر چھوڑو گے میرا۔ ایک تو تم اور تمہاری چائے، دونوں ہی میرے لیے وبال جان بنتے جا رہے ہیں۔ حسن اکتائے لہجے میں بولا۔ تو چائے والی لے آؤ، عمیر جلدی سے بولا۔ بکو نہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آیا۔ حسن، آج شام سینما نہ چلیں؟ عمیر نے رائے مانگی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ ارے بھائی، سینما کا تمہیں کہا ہے، کہیں جہنم تو نہیں لے کر جا رہا کہ یوں چونکے ہو؟ تو کیا سینما جنت میں ہے؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، پریوں کے دیس کو تو سینما کہتے ہیں۔ عمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شرم کرو، بالکل ہی ڈھیٹ ہو۔ جو مرضی سمجھو، ٹھیک ہے، اگر تم سینما نہیں چلتے تو پھر قبرستان چلتے ہیں۔ عمیر، تم کیا بکواس کرتے رہتے ہو؟ یار میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری یہ رونی شکل دیکھ دیکھ کر۔ یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی تھے اور اب بھی۔ جب تک تم ہنسو گے نہیں، دانتوں کی اور مسوڑوں کی ورزش نہیں کرو گے، چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلے گا۔ عمیر نے مصنوعی خفگی سے منہ بنا کر کہا۔ یار یہ میری فطرت نہیں کہ بات بے بات قہقہے لگاؤں۔ حسن سنجیدگی سے بولا۔ کیا تمہاری فطرت نہیں؟ میں کب کہتا ہوں کہ ہر وقت بھانڈ بنے رہو، لیکن مسکرا کر بات کرنے میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہر وقت اتنے سنجیدہ رہتے ہو کہ میں تم سے بات کرنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ شاید تمہارا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو پھر میں یہاں سے خالہ کے گھر چلا جاؤں گا۔ خالہ اور خالہ زادیاں تو آنکھ بچھائے میرا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ وہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے، خالہ کی یاد تمہیں کتنا تڑپاتی ہے۔ حسن نے ہنس کر کہا۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے نا، کسی دن تم نے زیادہ تنگ کیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ارے بابا، ناراض نہ ہوا کرو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اب جا رہا ہوں۔ کہاں؟ قبرستان نہیں، سینما ہاؤس۔ آج رومانٹک فلم دیکھنے کو دل مچل رہا ہے، رات کو لیٹ آؤں گا خالہ کے گھر سے ہو کر۔ عمیر مسکرا کر بولا اور ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حسن سوچ میں پڑ گیا۔ عمیر کتنا خوش رہتا ہے، وہ بھی تو دنیا میں تنہا ہے نا، نہ ماں نہ باپ، نہ جانے کون سی خالہ رشتے میں ایجاد کر لی ہے، لیکن پھر بھی زندگی کو کتنا انجوائے کرتا ہے۔ عمیر اس کو واقعی قابل تعریف لگا اور وہ اس کی باتوں پر خود بخود مسکرانے لگا۔